मावा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। सबूत तक पहुंचने का ये मौका भी इसके हाथों से निकल गया था, या कम से कम इसे ऐसा ही लग रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। ये बेकार चीज तुम फिर किसी वक्त भी पढ़ सकती हो, जन्नत बेगम ने नकुवत से कहा था। आप किसी और वक्त भी बात कर सकती हैं, मावा ने सरत से खत इनके हाथ से झपटते हुए कहा था। और ये कोई तरीका नहीं है किसी के कमरे में आने का। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे तौर तरीके सिखाने की कोशिश ना करो। ऐसी बातें उन्हें सिर्फ देती हैं जिन्होंने खुद किसी उसूल की पासदारी की हो। जन्नत बेगम का अंदाज अभी भी साफ था। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मुझे अनजान ना समझो। बेशक मैं हरम की शादी के सिलसिले में मसरूफ हूँ, लेकिन आंख और कान खुले हैं मेरे। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरी हवेली में तुम अपनी मनमानियां करती फिरोगी और मुझे कानो कान खबर भी ना होगी? अच्छा होगा आपको जो कहना चाहती हैं जरा वाज़े अल्फाज में कहें। अगली बार तुम मुझे तस्नीम के आस पास भी नजर आई तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगी, जन्नत बेगम ने धमकी आमेज लहजे में कहा था। ओह! मावा इस्तेज़ाइयाँ हंसी। सबूत इसके हाथ में था, अब भला मसलहत इख्तियार करने की ज़रूरत भी क्या थी। तो आप तक खबर पहुंच ही गई। चलें, अच्छी बात है। अब आप ज़रा तैयारी कर लें, क्योंकि आपके खिलाफ सबूत मुझे मिल ही चुका है। हरम की शादी ख़त्म होते ही मैं पुलिस से राब्ता करने वाली हूँ। जन्नत बेगम बुरी तरह चौंकी। अच्छा, ज़रा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा सबूत फराहम कर दिया तस्नीम ने कि तुम मुझे धमका रही हो? इससे कबल के मावा कोई जवाब देती, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई थी। इन दोनों ने बेवक्त दरवाजे की तरफ देखा था। अम्मा, आप यहाँ हैं? मुस्तकीम ने अंदर झांका था। इनके पीछे मंसूर, शब्बी और जलाल भी था। हमने आपको सारी हवेली में ढूंढ लिया और आप यहाँ बैठी हैं। बारात आने वाली है अम्मा। जन्नत बेगम ने हाथ उठाकर बेटे को बोलने से रोक दिया। मुझे जरा इस लड़की की बकवास सुन लेने दो, जो मुस्तकिल मुझ पर उंगलियां उठा रही है, और मेरी औलाद में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इसकी जबान रोक सके। जन्नत बेगम बुरी तरह तिलमिलाई हुई थी। जुमला अफराद अपनी अपनी जगह चौंके थे। आखिर बात क्या है अम्मा? इसी से पूछो। ठीक है, मैं ही इन लोगों को हकीकत बता देती हूँ, मामा ने गहरी सांस भरते हुए कहा था। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे बाबा का कत्ल हुआ था। मुस्तकीम चचा, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ महज आप लोगों से मिलने आई हूँ। मैं दरअसल यहाँ अपने बाबा के कातिल की तलाश में आई थी। बल्कि कातिल की तलाश कहना गलत होगा। कातिल का नाम तो मैं पहले से जानती थी। मैं तो यहाँ सबूत लेने आई थी और वो मुझे मिल चुका है, जो ये साबित करता है कि मेरा शक दुरुस्त था। जन्नत बेगम ही मेरे बाबा की कातिल हैं। इन सब के दिमाग गोया भग से उड़ गए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? शबी बुरी तरह घुराया था। मैं बकवास नहीं कर रही, यही हकीकत है, मावा ने इत्मीनान से कहा था। और इस दौरान वो हत्तल मखदूर जलाल की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो गुर्राता हुआ इसकी तरफ लपका था। अगर मुस्तकीम और मंसूर भट्टी ने इसे पकड़ कर ना रोका होता तो अब तक यकीनन वो दो तीन थप्पड़ तो मावा को जड़ ही चुका होता। मेरी बातों पर इस तरह से रिएक्ट करके तुम लोग खुद को सच्चा और मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मेरे पास सबूत मौजूद है। अच्छा, जरा हम भी तो देखें वो सबूत, मुस्तकीम भट्टी ने जैसे अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा था। इन्हें इस वक्त मावा को हवेली में ठहराने पर अजहद अफसोस हो रहा था। जरूर, क्यों नहीं, मावा ने बगैर किसी तामिल के वो खत इन की तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन याद रहे, इसकी एक कॉपी मैं ऑलरेडी आईजी पुलिस को भिजवा चुकी हूँ। उसने हवा में तीर चलाया था, वो भी महज इसलिए ताकि इस खत को इन लोगों के हाथों ज़ाया होने से बचाया जा सके। मुस्तकीम भट्टी ने इसके हाथ से खत लिया और माथे पर तेवरियां डालते इसे पढ़ना शुरू किया। सब अजहद तजस्सुस भरी नज़रों से इन्हें देख रहे थे, सिवाय मावा के। सबके चेहरों पर परेशानियां थीं। वो तो कमाल खूबी से अपने तासुरात छुपाए हुए थी। क्या लिखा है मुस्तकीम? जो ही मुस्तकीम भट्टी ने नजरें उठाई, जनाब बेगम ने बेचैनी से पूछा था। वो खुशमलगीन निगाहों से मावा को घूरते रहे। खत तेजी से इनके हाथ से शबी, फिर जलाल और आखिर में मंसूर भट्टी के हाथ में मुंतकिल हुआ था। शबी का तो बस न चलता था मावा की गर्दन ही तोड़ डाले। ये लड़की मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। अगर इसके पास कोई सबूत है भी
تو اس کا خود کا تیار کیا ہوا ہوگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جنرل بیگم نے تقریباً گھنگھیاتے ہوئے اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اماں، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ بالکل بی جان، آپ باہر چلیں، اس لڑکی سے ہم خود نپٹ لیں گے، شبی نے خوخار لہجے میں کہا تھا۔ یہ وقت مناسب نہیں ہے، حرم کی رخصتی کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں، جلال نے آہستگی سے کہا تھا۔ جلال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مستقیم بھٹی نے کہا۔ چلیں اماں، بارات پہنچ گئی ہوگی۔ ماوا حیران تھی، ان سب کا رد عمل ماوا کے توقعات کے برعکس تھا۔ تم سے تو بعد میں نپٹتے ہیں، کسی پر انگلی اٹھانے سے کم ہوم ورک ضرور مکمل کر لینا چاہیے، شبی نے خط ماوا کے چہرے کی طرف اچھالتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ پھر وہ سب جنرل بیگم کو لیے باہر نکل گئے۔ ماوا ایک بھی پل ضائع کیے بغیر خط کی طرف لپکی تھی۔ سمینا، جب تک تمہیں یہ خط ملے گا میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے اب اس زندگی سے رابطہ ختم کر لینا چاہیے۔ گو کہ میں مانتا ہوں کہ میں بہت بڑی خود غرضی کا مرتکب کر رہا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے اور تم میری اور اس مجبوری سے واقف ہو۔ مجھ سے اب یہ الزامات اور طعنوں سے بھری زندگی نہیں گزاری جاتی، اس لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ میں حرام موت کو گلے لگا رہا ہوں، وہ بھی صرف اس امید پر کہ اللہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ مجھے اس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں، اور بغیر غلطی کی سزا بھگتنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ جنرل بی بی کے طعنے اب میری برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ عورت مجھے زہر دے دیتی، نہ کہ اپنے طعنوں سے میری زندگی عذاب بناتی۔ اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تمہیں اس مصائب بھری زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ کر جانے کا بوجھ ہمیشہ میری روح پر رہے گا۔ فقط رجب۔ ماوا کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا پھڑپڑا رہا تھا اور وہ گمسم تھی، جیسے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ سہنے کے بعد کوئی بھی انسان سکتا ہے، بے یقین، دم بخود اور مایوس۔ اینیا ہکا بکا فیضان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بیچاری تو کسی کام سے باہر نکلی تھی۔ گیٹ پر فیضان سے مٹبھیڑ ہو گئی اور فیضان اتنے غصے میں تھے کہ ولید کا کارنامہ اس تک پہنچانے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ یہ تم مجھ سے نہ پوچھو، جا کر اپنے بھائی سے پوچھو کہ اس نے یہ گھٹیا بکواس کس بنیاد پر کی ہے۔ فیضان بری طرح خار کھائے ہوئے تھے۔ میں تو اسے سینسیبل سمجھتا تھا، لیکن وہ، اور تمہیں کتنی بار منع کیا میں نے کہ اپنی فضول حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن تم۔ فضول حرکتیں؟ کون سی فضول حرکتیں؟ اینیا کی رگوں میں جیسے شرارے سے دوڑنے لگے تھے۔ آپ سے پسندیدگی کا اظہار کر دینے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ میری فیلنگز کو اس طرح کے الفاظ دیں۔ میں مانتی ہوں کہ ولید نے غلط کیا ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تمہارا ہی ہے۔ فیضان کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ نہ تم بھاگ بھاگ کر انیکسی کی طرف آتی، نہ ولید کو بات بنانے کا موقع ملتا۔ میں بھاگ بھاگ کر صرف اس لیے آتی تھی کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ تھی۔ آپ کو میرا آنا اتنا برا لگتا تھا تو منع کر دیا ہوتا۔ اس نے بھی دو بدو کہا تھا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں پاگل ہو، پتہ نہیں میں تم لوگوں کے درمیان کس طرح پھنس گیا۔ فیضان جیسے غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ہاں، ہم پاگل ہیں، لیکن شکر ہے آپ کی طرح خود غرض تو نہیں ہے، جنہیں صرف اپنی نیک نامی اور کاروبار کی فکر ہے۔ اینیا نے توہین سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ آپ اپنے کاروبار کی فکر میں ہلکان نہ ہوں، ڈیڈی کی غلط فہمی میں دور کر دوں گی۔ آپ کو کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑے گا، اور ولید اور میری وجہ سے آپ کو جو پریشانی برداشت کرنا پڑی، میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اور اس نے لہجہ بھر کو توقف کیا۔ اور ماوا ٹھیک کہتی ہے تھی، آپ سے محبت کرنے سے بہتر تھا میں کسی پتھر سے سر پھوڑ لیتی۔ مجھے افسوس ہے میں نے ایک پتھر کو چنا، اور یہ افسوس مجھے ساری زندگی بھر رہے گا۔ اب تو مجھے اس بات پر بھی حیرانی نہیں ہے کہ آپ اب تک تنہا کیوں ہیں۔ جنہیں دوسروں کی فیلنگز کی قدر کرنے کی عادت نہ ہو، وہ ساری زندگی تنہا ہی رہتے ہیں۔ آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ کوئی آپ کی زندگی کا ساتھی بنتا۔ اینیا نے غم و غصے کے ساتھ کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر فیضان کے تاثرات دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ مرکزی دروازے تک پہنچنے تک اس کی آنکھوں کے کڑوے آنسوؤں سے لباس بھر چکے تھے۔
उस रात दानियाल हसन की वापसी रात गए हुई थी। एनिया इनके इंतजार में जाने कब से बैठी हुई थी। डैडी, मुझे आपसे बात करनी है, वो फौरन अपनी जगह से उठते हुए बोली थी। दानियाल हसन जल्दी में थे और संजीदा दिखाई देते थे। एनिया की बात सुनकर इन्होंने पल भर के लिए इसकी तरफ देखा था। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी कोई बात नहीं हो सकती, जो बात करनी है सुबह करना। डैडी, एनिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। इसे ये समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा था कि फैजान की बातें दुरुस्त हैं। वलीद ने जरूर इनके कान भरे थे। डैडी, मैं अभी बात करना चाहती हूँ, प्लीज। मैं थका हुआ हूँ एनिया, अभी कोई बात नहीं हो सकती। दानियाल हसन ने सख्त लहजे में कहा था। आपके पास वलीद की बातें सुनने और इन पर यकीन करने के लिए वक्त है, सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है। इसका लहजा ऐसा कुछ जरूर था कि दानियाल हसन ठिठक कर इसका चेहरा देखने लगे थे। कहो, क्या कहना चाहती हो? इन्होंने सर्द मोहरी से कहा था। डैडी, यूं खड़े होकर बात करना जरूरी है, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? तुम्हें जो कहना है यही कहो, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वलीद ने आपसे क्या कहा है, मैं यही जानना चाहती हूँ, एनिया ने किसी कदर बददिल होते हुए कहा था। और ये भी कि आपको इसकी बात पर कितना भरोसा है। तुम्हें किसने बताया कि वलीद ने मुझसे कुछ कहा है? डैडी, वलीद झूठ बोल रहा है। एनिया ने इनके सवाल को नजरअंदाज करते हुए तेजी से कहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। दानिया हसन का गुस्सा झाग की तरह बैठने लगा। इनकी सारी सख्ती मिजाजी एक तरफ, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त करना मुश्किल था। आपको इसकी बातों पर यकीन करने से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। क्या मैं इतनी नाकाबिले भरोसा हूँ डैडी? उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरना शुरू हो गए थे। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है एनिया, इनका लहजा अभी भी सख्त था। वली की बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात का अंदाजा लगाना तो यूं भी मुश्किल नहीं है कि तुम तक खबर पहुंच चुकी है। डैडी, एनिया ने रूहान सी होते हुए अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन दानिया हसन ने हाथ उठाकर फौरन इसे टोक दिया। मुझे इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा तुम अब इस बारे में कोई बात ना करो। वलीद की बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं इसका खुद पता लगा लूंगा। दानिया हसन ने सर्द मोहरी से कहा और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। एनिया, जो ये समझ रही थी कि बाप को कायल कर लेगी, अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। दानियाल, बेहतर होगा तुम एक बार फैजान की बात सुन लो, वो इस वजह से बहुत परेशान है। तौकीर साहब ने फोन पर कहा था। मैं खुद को इसकी बात सुनने पर आमादा नहीं कर पा रहा तौकीर, मेरे एतमानात को बहुत ठेस पहुंचाई है इसने। दिल चाहता है अब तो इसकी शक्ल भी ना देखूं। दानिया हसन ने नाराजगी से कहा था। यार, फैजान ऐसा लड़का नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वलीद ने झूठ बोला है? वो अपनी बहन के बारे में ऐसी घटिया बात क्यों करेगा? तुम एक बार एनिया को इत्मीनान में लेकर बात तो करो, मुमकिन है वो वाकई फैजान के लिए कोई फीलिंग्स रखती हो। और अगर ऐसी बात हुई तो फैजान इसकी शादी में कोई बुराई भी नहीं है। फैजान अच्छा लड़का है, पागल तो नहीं हो गए? मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्यों, इसमें आखिर बुराई क्या है? मैंने कहा ना, फैजान अच्छा लड़का है, एनिया को खुश रखेगा। जहां तक वलीद की बातों की सच्चाई का ताल्लुक है, तुम इसे इत्मीनान में लेकर बात करो। मुझे यकीन है इसे कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन इससे भी पहले तुम एनिया से पूछो। कैसी बातें करते हो तौकीर, भला मैं बेटी से ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? फ्रैंकनेस अपनी जगह, लेकिन बाप बेटी में कोई लिहाज भी होता है। हो सकता है तुम इत्तेफाक ना करो, लेकिन मेरा मानना है इस लिहाज को खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम सरवत भाभी से कहो कि एनिया से पूछे। तौकीर साहब ने एक और राह दिखाई। दानिया हसन तब से रह गए। इस सारे सिलसिले में सरवत का ख्याल इन्हें एक बार भी नहीं आया था। तौकीर, वो मैं उससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल कर पाते, बाहर से किसी गैर मामूली खटके की आवाज़ सुनाई दी थी। दानिया हसन चौंक कर मुतवज्जे हुए। तौकीर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इन्होंने फ़ोन बंद किया और बाहर की जानिब लपके थे। हेलो, वलीद ने एनिया को लॉन्च में बैठते देखा तो वहीं चला आया। एनिया ने इसकी आमद का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था। वलीद पर एक खामोश नज़र डालने के बाद वो दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। वलीद इसके साथ बैठ गया। थोड़ी देर वो एनिया के हाथ में पकड़े अखबार पर नज़रें दौड़ाता रहा, फिर उसने अखबार छीन लिया। अखबार वापस करो वलीद। इसका अंदाज बेहद सर्द महर था। क्यों? वलीद ने इसके मूड पर ध्यान दिए बिना कहा था। क्योंकि मुझे ऐसी बदतमीजियां बिल्कुल पसंद नहीं है। एनिया ने एकदम इसके हाथ से अखबार झपटते हुए गुर्रा कर कहा था।
ارے اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ولید نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ جیسے تم تو نہیں جانتے۔ ولید نے کندھے اچکا دیے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ڈیڈی سے؟ بھائی کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اتنے انجان مت بنو ولید، جیسے تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اینیا کا غصے سے برا حال تھا۔ میرے اور فیضان کے بارے میں تم نے ڈیڈی سے کیا کہا ہے؟ تم یہ بتاؤ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ ولید نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے مزے سے پوچھا تھا۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو ولید، اپنی سگی بہن کے بارے میں اتنی فضول باتیں کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ لو اور سنو، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی اور اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، ولید نے ناراضی سے کہا تھا۔ ایسا گھٹیا الزام لگا کر تم نے کیا مدد کی ہے میری؟ اینیا نے تعجب سے پوچھا تھا۔ تمہارا اور فیضان بھائی کا معاملہ ڈیڈی تک پہنچا دیا، کیا یہ کم ہے؟ اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ ورنہ تم تو کبھی یہ نہ کر سکتی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے ایک ذرا سی بات کو انتہائی فضول انداز اور الفاظ میں ڈیڈی تک پہنچا کر مجھے ان کی نظروں سے گرا دیا۔ اپنے امپریشن کی بڑی فکر ہے تمہیں۔ یہ بات میرے معاملے میں سوچی ہوتی تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میرے معاملات سے دور رہو ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، لیکن تم نے میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور ممی کو میری ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دیا۔ اب جب تم نے اچھی بہن ہونے کا ثبوت دیا تو مجھے بھی تو خود کو اچھا بھائی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسی لیے میں نے تمہارے اور فیضان بھائی کے بارے میں ڈیڈی کو بتا دیا۔ میں نے ممی کو تمہارے بارے میں اس لیے بتایا تھا کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اینیا نے صدمے کی کیفیت میں کہا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے؟ ولید نے کمینگی کی حد کر دی تھی۔ لیکن تم نے جھوٹ بولا ہے، اینیا تڑخی۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ مکاری سے ہنسا تھا۔ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے ڈیڈی کو بتا دیں۔ تمہارے اور فیضان بھائی کے قصے میں خوب مرچ مسالہ لگانا پڑا مجھے۔ یار دراصل مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں تو ممی کو اتنی مشکلوں سے مطمئن کروں اور تم اتنی آسانی سے چھوٹ جاؤ۔ تو تم نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا؟ بالکل۔ ولید نے ایک لفظ میں بات ختم کی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لانچ کے دروازے پہ کھڑے دانیال حسن ان دونوں کی باتیں سن رہے ہوں گے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، دانیال حسن کے غصے اور صدمے سے چور آواز نے جہاں ان دونوں کو چونکا دیا تھا، وہیں ولید کو بوکھلاہٹ میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹا تھا۔ ڈیڈی، وہ میں اس نے کہنا چاہا، لیکن اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے کافی تھی۔ دانیال حسن نے اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی ایک زوردار تھپڑ اسے کھینچ مارا تھا۔ تم گھٹیا انسان! پلیز ڈیڈی میری بات سنیں، ولید نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن دانیال حسن نے ایک کے بعد ایک اسے کئی تھپڑ رسید کیے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا اسے قتل ہی کر ڈالیں۔ بات سنو، وہ بھی تمہاری! پہلے ہی تمہاری بات سن کر میں نے نقصان اٹھایا ہے، اپنی بیٹی کے کردار پر شک کیا، فیضان جیسے شریف النفس شخص پر شک کیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ ڈیڈی! ڈیڈی پلیز ولید کو چھوڑ دیں، اینیا روتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم دور رہو انو، میں اس کا حشر برا کر دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس طرح کا الزام لگائے؟ وہ غصے سے بے حال ولید کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور اس پر چلا رہے تھے۔ اینیا نے دوبارہ ان کو نہیں روکا تھا۔ ڈیڈی پلیز ولید کو مت ماریں، وہ مر جائے گا۔ مر جانے دو، اس کا مر جانا ہی ٹھیک ہے، دانیال حسن نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے میرے مرنے سے آپ کو کوئی فرق بھی تو نہیں پڑے گا، معمہ ولید نے ان کو خود کو پیٹتا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تمہیں میں قتل کر دوں گا ولید۔ آپ کر سکتے ہیں، ولید نے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ دانیال حسن نے اسے بہت بری طرح پیٹا تھا۔ بلکہ اچھا ہوگا آپ مجھے قتل ہی کر دیں، اور صرف مجھے ہی نہیں، اپنے دونوں بچوں کو بھی، جنہیں اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت ہو۔ انہیں اولاد کے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دانیال حسن بری طرح غرائے تھے۔ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تم نے بہن پر الزام لگایا اور اب آنکھیں بھی دکھا رہے ہو؟ ہاں تو میں کیوں نہ کرتا یہ؟ آپ نے اور ممی نے بھی تو اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم لوگوں کو نظر انداز کیا، ولید یکدم حلق کے بل چلا رہا تھا۔
دانیہ حسن جیسے ایک دم ہی خاموش ہو گئے تھے۔ لانچ میں سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ وہاں 3 افراد موجود تھے لیکن جیسے کوئی بھی نہیں تھا۔ تم پوچھ رہی تھی نا اینیا میں سگریٹ کیوں پیتا ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں مجھے سکون ملتا ہے، کم سے کم نشہ اور سگریٹ پی کر مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میرے ماں باپ میں ہر وقت ناچاکی کیوں رہتی ہے۔ جب سب کے ماں باپ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں؟ ہمارے باپ کو صرف اپنی پرواہ کیوں ہے، اور جب انہیں ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم ان کی عزت کی پرواہ کیوں کریں؟ ولید، دانیہ حسن نے صدمے سے کہا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ولید اس سے اتنا بدگمان ہوگا۔ بس کر دیں ڈیڈی، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اب جب سب آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے تو میں بھی کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں سگریٹ پیتا ہوں، ڈرگس بھی لیتا ہوں، لیکن اس پر مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اور ممی ہمارے لیے اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو مجھ سے بھی امید نہ رکھیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے رکا تھا۔ سوری اینیا، تم سے میں سچ مچ شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم فیضان بھائی کو پسند کرتی ہو۔ میرا مشورہ مانو، تم بھی وہ کرو جس سے تمہارا دل خوش ہو۔ ممی ڈیڈی کے لیے اپنے دل کی خوشی سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکو ولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ اینیا نے اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے کہا تھا، مگر ولید تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ ولید کو روکیں ڈیڈی، اتنی رات کو کہاں جائے گا وہ؟ اس نے دانیہ حسن سے کہا، لیکن وہ ابھی تک اس کی باتوں کے اثر سے ہی نہ نکل سکے تھے۔ چند منٹ بعد چونک کر سرحد سے باہر کی جانب لپکے، لیکن اتنی دیر میں ولید جا چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، دھوپ میٹھی میٹھی سی تھی اور موسم بے حد خوشگوار۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے اور ہوا بھی تر و تازہ تھی۔ ماوا ایک کونے میں نصب لکڑی کے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لباس ملکوجہ تھا اور کھلے ہوئے سیدھے بال کندھوں پر دونوں طرف آگے آ رہے تھے۔ وہ بڑی دیر سے وہاں بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ کبھی سر جھکا کر اپنے گھاس پر رکھے پیروں کو دیکھنے لگتی اور کبھی سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگتی۔ اس کا ذہن جیسے ہر سوچ سے خالی ہو چکا تھا۔ دوسری جانب حویلی کے در و دیوار پر بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ماوا کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے ناپسندیدگی سے اس بیپ کو سنا۔ وہ اس وقت کسی کی مداخلت نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ماوا؟ دوسری طرف سمینا تھیں اور ان کی آواز میں بے قراری تھی۔ جی ممی؟ وہ خط جھوٹا ہے ماوا، جناب بیگم کی سازش ہے یہ۔ تم اس عورت کو نہیں جانتی، وہ بہت شاطر ہے۔ ہو نہ ہو وہ خط اس نے تمہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے خود تیار کروایا ہوگا۔ سمینا کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ ماوا بیزار ہوئی۔ ممی پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں اب۔ جنت بیگم لاکھ شاطر دماغ ہی سہی، لیکن وہ خط انہوں نے تیار نہیں کروایا۔ میں بابا کی رائٹنگ پہچانتی ہوں۔ لیکن ماوا، فور گاڈ سیک ممی، ایک ہی بات پر اصرار کرنا بند کر دیں۔ اس نے مزید بیزاری سے کہا تھا۔ میں کل لاہور واپس چلی جاؤں گی اور جو بھی پہلی فلائٹ ملے گی اس سے ڈبلنگ آ جاؤں گی۔ بہت رہ لیا پاکستان میں۔ اس کی آواز میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ نہیں ایسا مت کرو ماوا، اس طرح ہمت ہار کر واپس نہ آؤ۔ تمہیں ابھی وہاں ہی رکنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے تمہیں اس عورت کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا۔ فیضان ماما کو بتا دیجیے گا میں واپس آ رہی ہوں، وہ حویلی آنے کی زحمت نہ کریں۔ اس نے سمینا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم سنتی کیوں نہیں ہو میری بات؟ یکدم سمینا حلق کے بل چیخیں گی۔ میں اس بار آپ کی بات سننا نہیں چاہتی۔ آپ کی باتیں سن سن کر ہی اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے۔ ماوا نے بھی تیز لہجے میں کہا تھا، اگر تمہارے بابا نے خودکشی کی ہوتی تو جناب بیگم نے میرے سامنے انہیں قتل کرنے کا اعتراف کیوں کیا تھا؟ ایک بار یہ بھی تو سوچو۔ سمینا باقاعدہ رونے لگی تھیں۔ ماوا چڑھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس بات پر لہجہ بھر کے لیے الجھ سی گئی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹک کر ہر بیزار کن خیال سے پیچھا چھڑوانا چاہا۔ میں فون بند کر رہی ہوں ممی، مجھے ابھی پیکنگ بھی کرنی ہے۔ ماوا میری بات سنو۔ لیکن ماوا نے ان کی بات سنے بغیر فون نہ صرف بند کر دیا بلکہ سوئچ آف ہی کر دیا تھا۔ اس پر مایوسی طاری تھی، لیکن اس کا ذہن ایک بار پھر الجھ سا گیا تھا۔ اسی الجھن سے پیچھے چھڑوانے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھتے ساتھ ہی اس کی نظر دور برآمدے کے ستون کے قریب کھڑے جلال پر پڑ گئی تھی۔ وہ بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز سے لگتا تھا کافی دیر سے کھڑا ہے۔ ماوا اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر خفیف سی ہو گئی تھی۔
جلال چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ ماوا جذبت سی ہو گئی، تبھی اس نے اپنے پیچھے تسنیم کی آواز سنی تھی۔ ماوا بی بی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ عجلت میں تھی۔ کیا بات ہے تسنیم؟ آپ میرے ساتھ آئیں بی بی، آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ تسنیم، میں ابھی نہیں آ سکتی، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، میں کل واپس جا رہی ہوں، لیکن اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ماوا نے کہا۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ ٹھیک ہے بیوی، لیکن آپ آخری بار میرے ساتھ آئیں۔ بابا آج باتیں کر رہے ہیں، وہ بار بار آپ کا پوچھ رہے تھے، یقیناً وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایک بار میرے ساتھ آئیں، ابھی بہت صبح ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس نے اصرار سے کہا تھا۔ تسنیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے، فرصت ملے گی تو تمہارے بابا سے بھی ملنے آؤں گی، اس نے ٹالتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ماوا بی بی، تسنیم نے کہنا چاہا، مگر ماوا اسے نظر انداز کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگر اس لڑکی کو حویلی میں رہنے کی اجازت دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اس وقت تو سب کو اپنی عقل ثابت کرنے کا جنون چڑھا تھا۔ جنت بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ مستقیم، منصور اور شبی اس وقت جنت بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ حرم کی شادی کا ہنگامہ سرد پڑ چکا تھا اور اس ہنگامے کے سر پڑتے ہی یہ دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ میں شرمندہ ہوں اماں، مجھے واقعی آپ سے پوچھے بغیر ماوا کو نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ یہی بات پہلے سوچ لیتے تو آج یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، جنت بیگم نے نخوت سے کہا تھا۔ اماں، آپ کو الزام نہیں دے رہا، منصور بھٹی نے بھی زبان کھولی تھی، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی جو سمینہ بھابھی آپ کے متعلق اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے سچ مچ رجب کو قتل کیا ہے؟ جنت بیگم نے اچنبھے سے کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے منصور؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں، جنت بیگم نے ناگواری سے سر جھٹکا، لیکن ساتھ ہی اسے وہ دن بھی یاد آیا تھا جب وہ اپنے ذہنی طور پر معذور بیٹے کا رشتہ لے کر سمینہ کے پاس گئی تھیں۔ ان میں خود پسندی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں یقین تھا سمینہ ان کی بات ہرگز رد نہ کریں گی۔ تبھی جب سمینہ نے انکار کیا تو ان کی انا کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ محض اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ رجب کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ مقصد صرف یہی تھا کہ سمینہ کو ذہنی اذیت پہنچا سکیں، اور ہوا بھی یہی، لیکن بات اتنی بڑھ جائے گی ایسا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اس لڑکی کی حویلی میں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، میں اس سے کہتا ہوں یہاں سے چلی جائے، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ نہیں، اتنے آرام سے تو میں اسے ہرگز نہیں جانے دوں گی، جنت بیگم نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ شبی چونکا۔ اس لڑکی نے جو ذہنی اذیت مجھے پہنچائی، جب تک اس کی سزا نہ دے لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جنت بیگم کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے، وہ تینوں بری طرح چونک گئے۔ بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے بی جان، شبی نے کہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس بات کو بھول جائیں اور ماوا کو جانے دیں۔ تم لوگوں میں غیرت ختم ہو چکی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اتنا تو ہو نہیں سکا کہ مجھ پر انگلیاں اٹھانے والی کی انگلی ہی توڑ دو۔ جو میں کرتی ہوں مجھے کر لینے دو، میں ایسے انسان کو معاف نہیں کر سکتی جو مجھ پر الزام تراشی کرے، جنت بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا، سو شبی نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کیا بات ہے، منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ شبی اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، جلال کسی کام میں اس کے پاس آیا تھا، پھر اسی کی پلنگ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا تو شبی نے پوچھا۔ جلال نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہ بتانا چاہو تو دوسری بات ہے، ورنہ تو جو بات ہے وہ تمہارے چہرے پر لکھی ہے، شبی نے جتا کر کہا۔ جلال چڑ گیا۔ جب پتا ہے تو پوچھنے کی وجہ، وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں ہاں، اب اس طرح چڑھنے کا کیا فائدہ، میں نے تو پہلے ہی تمہیں وارن کر دیا تھا کہ اس لڑکی پر بھروسہ نہ کرو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ یا یہ بات نہیں ہے، جلال نے کہا۔ ماوا نے کون سا میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اب بی جان میری بات بالکل ہی نہیں مانیں گی۔ وہ پہلے ہی ماوا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں، اس بات کے بعد تو ان کی ناراضی اور بڑھ جائے گی۔ اس نے پریشانی کی اصل وجہ اگلی۔ تیری غلط فہمی ہے میرے بھائی، اب بی جان ماوا کو کچھ نہیں، دراصل وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی،
اور یہ غلط فہمی بھی دور کر لو کہ وہ پہلے تمہاری بات سنتی۔ ماما کے معاملے میں وہ کبھی تمہاری بات نہ سنتی، وہ صاف اس کا تمسخرہ اڑا رہا تھا۔ یا میں مانتا ہوں ماما بی جان کے متعلق غلط فہمی کا شکار تھیں، لیکن اس بات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بری تو نہیں ہے کہ اسے اتنا ناپسند کیا جائے، بلکہ اچھی ہے وہ۔ ہاں تمہاری نظر سے دیکھا جائے تو اچھی ہی ہے، شبی نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ جلال چڑھ گیا۔ کیوں بھائی، کیا برائی ہے اس میں؟ شبی ہنس پڑا۔ ہاں واقعی کوئی برائی نہیں ہے، بس کافی زیادہ بدتمیز اور بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بد زبان ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ تم اپنی آنے والی زندگی اس کے ساتھ گزارو گے تو مجھے تم پر ترس آتا ہے، لیکن خیر یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کا انداز خاصا شرارتی تھا۔ جلال اور جل بھن گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر شبی نے کہکے لگایا تھا، مجھے ایسے مت دیکھو، میں صرف سچائی بیان کر رہا ہوں۔ خدا خیر کرے۔ ہمیشہ جلنے بھلنے رہنے والے شبی لباس صاحب کا موڈ بہت خوشگوار رہنے لگا ہے آج کل۔ جی ہاں، جلے بھننے کی ڈیوٹی آپ نے جو لے لی ہے۔ وہ پھر خوشگواری سے بولا تھا۔ جلال اور بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بڑی مشکوک ادائیں ہیں جناب آپ کی، ذرا روشنی ڈالیں، وجہ کیا ہے؟ شبی نے مسکراتے ہوئے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی، چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، تو اپنی اور ماوا کے بارے میں بھی جان سے کب بات کرو گے؟ جلال بری طرح چونکا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جنرل نالج میں اضافے کے لیے۔ بڑا گھسا پٹا لطیفہ ہے۔ جلال بدمزہ ہوا۔ ہاں ہاں، شبی دل کھول کا ہنسا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، جلال نے وثوق بھرے انداز میں کہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تم اور میں ایک ہی دن شادی کریں، کیا کہتے ہو؟ وہ پوری طرح اس کی طرف گھوما۔ اچھا تو یہ بات ہے، جلال نے مزے لیتے ہوئے کہا تھا۔ شبی کھسیانہ سا ہو کر ہنس دیا۔ اب اس میں کیا ہے، تم شادی کر سکتے ہو تو کیا میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا؟ سوچئے سوچئے بھلا ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جلال پھر سے لیٹ گیا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن اس نے مدد طلب نظروں سے جلال کو دیکھا۔ کیا لیکن؟ تم میری بہاف پر بھی جان سے بات کرو گے؟ ہرگز نہیں، شبی نے ایک بھی پل کا تعمیر کیے بنا کہا تھا۔ پلیز شبی، میرا بھائی نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ بی جان سے بات کر سکوں۔ جب بات کرنے کی ہمت نہیں تھی تو محبت جیسی بہادری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شبی نے آرام سے اس کے لتے لے ڈالے۔ اب ہو گئی غلطی، کیا کروں؟ وہ مسکینی سے بولا تھا۔ شبی مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس پڑا، لیپ ٹاپ کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولا، میری طرف سے اس سلسلے میں بالکل معذرت، اپنے معاملات خود نمٹاؤ، بی جان کا پتہ نہیں ہے، ایک منٹ میں مجھے بھی ڈانٹ کر رکھ دیں گی۔ اب مدد نہ کرنا چاہو تو اور بات ہے، ورنہ کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ تم بھی جان کے کتنے لاڈلے ہو، اور وہ تمہاری کوئی بات نہیں ڈالتی، اس لیے یہ بہانے بازیاں کسی اور کے سامنے کرنا۔ میں بہانے نہیں بنا رہا، میں لاکھ بھی جان کا لاڈلا صحیح، لیکن اس وقت وہ اتنے غصے میں ہے کہ میری بھی کوئی بات نہیں سنیں گی۔ شبی نے کہا، میں نے پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ماوا سے ناراضی چھوڑ دیں، مگر وہ بضد ہیں کہ جب تک اسے سزا نہیں دے لیتی آرام سے نہیں بیٹھیں گی، اور تم ان کی ضد طبیعت سے واقف ہی ہو۔ پھر تم نے لڑکی بھی تو ایسی پسند کی ہے جو بضد خود بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب بتاؤ میں ایسی سچویشن میں کیا کروں؟ تم صرف میرا مذاق اڑاؤ اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو، جلال نے جل کر کہا اور کمرے سے ہی باہر جانے لگا۔ جیسے تمہاری خوشی، ویسے میں آج کسی کام سے لاہور جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دینا، شبی نے چڑھانے والے انداز میں کہا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنا کام کرتا رہا تھا۔ اگلے روز شام تک ماوا اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے تک جا کر پلٹ آتی تھی۔ یہ طے کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اسے جانے سے قبل کسی کو آگاہ کرنا چاہیے یا چپ چاپ نکل جانا چاہیے۔ وہ کہ ایسا کرنا بھی ناممکن تھا کیونکہ اتنے ملازمین کی نظروں سے بچ کر نکلنا محال تھا۔ بڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جانے سے قبل کسی اور سے نہیں تو اسے جنت بیگم سے ضرور معذرت کر لینی چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی ایک دقت طلب کام تھا، مگر اخلاق کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنی ذات سے پہنچنے والی پریشانیوں پر معذرت کر لے، لیکن وہ کیوں معذرت کرے؟ بلا واسطہ ہی صحیح، لیکن جنت بیگم اس کے بابا کے قتل کی ذمہ دار تو ضرور تھیں۔ ڈبل مائنڈ ہو کر وہ جنت بیگم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازے پر دستک دینے سے قبل بھی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ پھر اس نے ابھی دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ باہر آنے والی تسنیم تھی۔
بی بی آپ؟ ہاں مجھے جنت بیگم سے کچھ بات کرنی ہے، ماما نے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ آئیں گی، تسنیم نے اسے یاد دلایا۔ میں آج ہی واپس جا رہی ہوں تسنیم، ویسے بھی تمہارے بابا کے پاس اب ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے کام آ سکے۔ آپ ایک بار آ جائیں بی بی، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تسنیم بہت اصرار کر رہی تھی، ماما کو ماننا ہی پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جنت بیگم سے مل کر تمہارے پاس آؤں گی۔ تسنیم اس کے وعدے پر بھروسہ کر کے چلی گئی، تب ماوا اندر جانے کے بجائے لڑکیوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ بہت کوششوں کے باوجود وہ خود کو جنت بیگم سے بات کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ماوا نے کمرے میں جھانک کر پوچھا تھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آؤ نا، نمل نے کہا۔ ماوا اندر آ گئی۔ اچھے وقت پر آئی ہو، میں اور تنوی چائے پینے کا سوچ رہے تھے۔ تم پیو گی؟ نمل نے پوچھا۔ ماوا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ضرور، لیکن صرف آدھا کپ۔ اچھا میں کہہ کر آتی ہوں۔ نمل باہر نکل گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تنوی؟ کچھ نہیں، بس یہ میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ میگزین پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ تم کالج کیوں نہیں جاتی؟ ماوا کو اتنے دن بعد خیال آیا تھا۔ پہلے جاتی تھی، پھر شبی بھائی نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کیوں منع کیا؟ بس وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مزید پڑھوں۔ وہ اصل بات گول کر گئی تھی، تو بی جان نے کہا جیسا شبی کہتا ہے ویسا ہی کرو، زندگی بھی تو ایسی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ماما نے کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا کہ یہاں کے روز سمجھ ہی چکی تھی۔ میں آج واپس جا رہی ہوں تنوی، تم لوگوں کو خدا حافظ بولنے آئی تھی۔ ارے اس طرح اچانک؟ ہاں بس بہت رہ لیا، میں نے سوچا اب واپس جانا چاہیے۔ جلال بھائی سے پوچھ لیا؟ تنوی نے قدرے شرارت سے پوچھا تھا۔ اس سے کیوں پوچھوں؟ وہ حیران ہوئی، پھر اس کی شرارت فوراً سمجھ گئی۔ نہیں، میں نے نہیں پوچھا، نہ ہی اسے بتایا ہے، جاتے ہوئے بتا دوں گی۔ پھر کچھ خیال آنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں تنوی۔ ارے بیٹھو نا، نمل دیر لگا رہی ہے تو خود چائے بنا رہی ہوگی، اور وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ اب چائے کا موڈ نہیں رہا، تم لوگوں سے ملنا تھا مل لیا، اب ذرا تسنیم سے بھی مل لوں، اسے کوئی کام تھا مجھ سے۔ وہ بڑھ کر تنوی کے گلے لگی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی، تنوی مسکرائی۔ جلال بھائی تو تمہارے جانے سے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ تم جتنا جلدی جاؤ گی اتنا جلدی ہی تو وہ تمہیں واپس لانے تمہارے پیچھے آئیں گے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ماوا اس کی بات پر بے ساختہ ہنستی تھی۔ خدا حافظ تنوی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، اب وہ تسنیم کی تلاش میں تھی۔ رات سے صبح ہو گئی لیکن ولید کی کوئی خبر نہ ملی۔ دانیال حسن اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، انہوں نے ہر اس جگہ اسے تلاش کیا جہاں اس کی موجودگی متوقع ہو سکتی تھی، لیکن سب بے سود رہا۔ دانیال حسن گھر واپس آئے تو ان کے کندھے تھکن اور مایوسی سے جھکے ہوئے تھے۔ ڈیڈی، ولید کا کچھ پتہ چلا؟ اینیا انہیں دیکھ کر لپک کر آئی تھی، لیکن ان کا چہرہ اور جھکے ہوئے کندھے اس کے ہر سوال کا جواب تھے۔ اینیا صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ تم نے اس کی فرینڈ سے پتہ کیا؟ دانیال حسن نے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جنید کو فون کیا تھا، اسی نے باقی سب دوستوں سے پتہ کیا ہے، لیکن ولید کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ۔ وہ کارپٹ پر ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ولی کہاں ہے؟ زبردستی کھانا کھلا کر تھوڑی دیر پہلے سلایا ہے، بہت رو رہا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ دانیال حسن نے نفی میں سر ہلا دیا، تھکن اس کے سارے وجود سے مترشح تھی۔ اینیا کا دل بھر آیا، آنسوؤں کو اس نے مہارت سے چھپا لیا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اب کی بار اینیا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم تو کھا لیتی بیٹا، ولید کا پتہ چل جائے گا، انہوں نے اینیا کا سر آہستگی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی سی بات کرتے ان کی آواز بری طرح بھرا گئی۔ ڈیڈی پلیز، اینیا تڑپ کر ان کی طرف پلٹی تھی۔ ولید جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، وہ گھر آ جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ تم جاؤ کھانا لگاؤ، بلکہ ایسا کرو یہیں لے آؤ، ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ گو کہ ان کا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن محض اینیا کی خاطر انہوں نے کہا تھا۔ اینیا بھی ان کے خیال سے اٹھ گئی۔ ڈیڈی، ماما، اینیا کو خیال آیا تھا ولی نے ممی کو بھی کال کر کے ولید کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وہ ڈری ڈری سی بول رہی تھی، مبادا وہ برا مان جائیں۔ دانیال حسن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کیسے تمہارا سامنا کروں گا سروت؟ انہیں کئی خیالات نے ایک ساتھ گھیرا تھا۔ ولید کی ہر بات جیسے ان کا دل چیر کر نکلی تھی۔ آج تک انہوں نے ہر معاملے میں سروت کی غلطی نکالی تھی،
اپنی کوتاہیاں بھی اسی کے کھاتے میں ڈالی تھیں۔ پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ بہت ساری غلطیاں تو ان کی اپنی ہی تھیں۔ ثروت نے تو ہر بار اپنا اور ان کا رشتہ سنبھالا ہی رکھا تھا، بلکہ یہ رشتہ اگر اب تک قائم تھا تو اس کا کریڈٹ ثروت کو ہی جاتا تھا، ورنہ انہوں نے تو کبھی ایسا کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ تو ہمیشہ ثروت کو قصوروار ٹھہراتے رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا ثروت کی محبت اور وفا اب تک مستقیم کے لیے ہے اور وہ ان کے ساتھ خوش ہی نہیں ہے۔ یہ شاید در پردہ وہ ثروت کی توجہ اپنی طرف رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس سے ہوا یہ کہ ثروت کی توجہ تو ان کی طرف ہی رہی، لیکن اس سارے چکر میں وہ بھول ہی گئے کہ ان کے بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ولید نے ان کے سامنے جو کچھ کہا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا وہ ان سے کتنا منتفر ہو چکا ہے۔ پھر جس ذہنی کیفیت میں گھر سے نکلا تھا، کچھ بعید نہیں تھا کہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لیتا۔ اینیا اگر سچ مچ فیضان میں دلچسپی لینے لگی تھی تو یہ بھی بلا شبہ انہی کی کوتاہیاں تھیں۔ ثروت اگر اسلام آباد نہ گئی ہوتی تو وہ اینیا کو اطمینان میں لے سکتی تھیں، وہ اس پر نظر رکھتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اندیشے انہیں ہراساں کر رہے تھے اور پچھتاوے پیچھا نہ چھوڑتے تھے۔ وہ بری طرح غمزدہ تھے۔ شبی اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں شہر آیا ہوا تھا۔ ایک آدمی سے ملنا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ لنگ روڈ آ گیا۔ جلال نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں۔ خریداری کرتے ہوئے وہ ایک لیڈیز بوتیک کے سامنے ٹھٹک کر رک گیا۔ شوکیس میں ایک بہت خوبصورت سوٹ ڈسپلے کیا ہوا تھا۔ اس سوٹ کو دیکھتے ہوئے اسے بے ساختہ تنوی کا خیال آیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ تنوی کے لیے کوئی چیز لینے کا سوچے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اپنے اندر آنے والی تبدیلی اسے خود بھی اچھی لگ رہی تھی۔ بہرحال اس نے وہ سوٹ سیلز مین سے پیک کرنے کے لیے کہہ دیا اور دوسرے شوکیس کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے چند لڑکوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک ولید تھا۔ وہ اپنے حلیے سے کچھ بیمار سا دکھائی دیتا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی جو محسوس تو ضرور ہوتی تھی، لیکن اسے کوئی نام دینا مشکل تھا۔ شبی نے حسب توقع اسے نظر انداز کیا اور بے سبب ادھر ادھر کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگا، لیکن یکا یک اسے احساس ہوا ایسا کرنا مشکل تھا، کیونکہ ولید کے ساتھ موجود باقی تین لڑکے اپنے حلیوں سے کچھ مشکوک سے دکھائی دیتے تھے۔ شبی نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اس سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کی آوازیں اس تک نہیں پہنچ رہی تھیں، لیکن اس کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد وہ سب باہر نکل گئے۔ شبی نے بہت چاہا کہ ان سب کو نظر انداز کر دے، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ لاچاری سی محسوس کر رہا تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ جب تک وہ پارکنگ میں پہنچا وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ شبی کو مایوسی ہوئی، لیکن تھوڑی دور جا کر وہ چاروں اسے نظر آ گئے۔ ان کے پاس دو اسپورٹس موٹر سائیکلز تھیں جنہیں اتنی بھیڑ میں وہ بہت بے ڈھنگے پن سے چلا رہے تھے۔ شبی نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اپنی حرکات سے وہ اسے مشکوک نظر آتے تھے اور اس کے شکوک کی کچھ ہی دیر بعد تصدیق ہو گئی تھی۔ مین روڈ سے ہوتے ہوئے وہ لوگ یکدم موٹر وے کی طرف مڑ گئے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک بار پھر وہ شبی کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ گو کہ یہ کوئی نامناسب بات نہ تھی، لیکن اس نے گاڑی ایک مناسب جگہ پارک کر دی اور خود انہیں تلاش کرنے لگا۔ حالانکہ اسے ولید سے ایسی کوئی انسانیت نہ تھی، لیکن دراصل اس کی چھٹی حس اسے مسلسل اشارے دے رہی تھی، جس کی تصدیق تھوڑی دیر بعد ہو ہی گئی۔ یہ علاقہ قدرے ویران تھا اور یہاں درختوں کے بھرماتی ایک طرف جھاڑیوں میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا اور اس کے تمام اندیشے درست ثابت ہو گئے۔ ولید جھاڑیوں میں اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اسے بری طرح زردکوب کیا گیا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نوکیلی چیز سے اس کے سر پر وار کیا گیا ہو۔ شبی نے پھرتی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ریش ڈرائیو کرتے ہوئے ہاسپٹل لے آیا۔ فیضان نے رینٹ پر ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا اور وہاں شفٹ ہونے کے بعد توقیر صاحب کو فون کیا تھا۔ میں نے انیکسی فارغ کر دی ہے اور چابی چوکیدار کے حوالے کر آیا ہوں۔ اب آپ دانیال بھائی کو میری طرف سے آگاہ کر دیں کہ انیکسی کی جانچ پڑتال کر لیں، کوئی نقصان ہوا ہو تو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تمہیں وہیں رکنا چاہیے تھا فیضان، میں نے کہا تو تھا دانیال کو تھوڑا وقت دو، وہ ساری صورتحال کو سمجھ لے گا، توقیر صاحب نے کہا تھا۔ معاف کیجیے گا توقیر بھائی، لیکن اب میں اب وہاں رک کر اپنی مزید بے عزتی نہیں کروا سکتا، فیضان نے دو ٹوک کہا تھا۔ تم جذباتی ہو رہے ہو، جس طرح دانیال نے اصل حقائق کا علم ہوئے بغیر محض جذباتیت سے کام لیا تھا، آپ بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ نہیں، میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، میں صرف تم دونوں کا موازنہ کر رہا ہوں، جو خود کو بڑا عقل کل سمجھتے ہو لیکن حقیقتاً جذباتیت کے مارے ہوئے ہو۔ دانیال کو ایک بات تب پتہ چلی تو اس نے بنا سوچے سمجھے ری ایکٹ کرنا شروع کر دیا۔ تم نے تھوڑی بہت مصلحت کی کوشش کی، جب کوئی حل نہ نکلا تو بچوں کی طرح جذباتی ہو گئے۔ میں مانتا ہوں تم دونوں حق پر تھے، لیکن کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود انسان کو دوسروں کی مجبوریوں کے متعلق سوچ لینا چاہیے۔ اور پتہ نہیں میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا ہوں، تم کون سا دانیال سے کچھ کم ہو کہ عقل والی کوئی بات سمجھ سکو۔ بہرحال ولید ہاسپٹل میں ہے اور دانیال اسی سلسلے میں مصروف ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوگا میں اسے تمہارے پیغام دے دوں گا۔ میں نے تو عہد کر لیا ہے اگلی بار کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا، تم دونوں کو بزنس پارٹنر بنانے کی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، توقیر صاحب نے رکھائی سے کہا تھا۔ فیضان کو زبردست جھٹکا لگا۔ ولید ہاسپٹل میں ہے؟ ہاں، میری ابھی کچھ دیر پہلے عینیہ سے بات ہوئی ہے، اسی نے بتایا ہے۔ توقیر صاحب نے اتنا بتا کر فون بند کر دیا۔ فیضان ششپیچ میں پڑ گئے۔ جس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لیے نکل رہے تھے، انہوں نے عینیہ کو برآمدے کی سیڑھیوں پر روتے دیکھا تھا اور دانیال حسن پھرتی سے گاڑی نکال رہے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ہسپتال جا رہے ہوں گے۔ فیضان کو یکدم اپنی جذباتیت پر غصہ آیا تھا۔ کاش وہ رک کر ایک بار عینیہ سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ لیتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ان کی مدد کر پاتے، لیکن خیر جب انہیں عینیہ کے رونے کی وجہ معلوم تھی تب انہوں نے کیا کر لیا تھا جو اب ایسا سوچ رہے تھے، انہیں شرمساری نے گھیر لیا تھا۔ بظاہر چھوٹے چودھری کی موت میں بڑی چودھرائن کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہی چودھری کی موت کی ذمہ دار ہیں تو غلط ہرگز نہ ہوگا۔ تسنیم کا باپ بہت ٹھہر ٹھہر کر اور دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کا بیمار وجود گو کہ اسے اتنا بولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ساری ہمت صرف کر کے بول رہا تھا۔ ماما کو اس کی بات سمجھنے میں خاصی دقت کا سامنا تھا۔ مجھے تو چودھرائن نے اس سارے معاملے سے بچانے کا لالچ دے کر خاموش کروا دیا تھا، لیکن چھوٹے چودھری کو وہ اٹھتے بیٹھتے طعنے دیا کرتی تھیں۔ پھر جب میں نے ضمیر کی آوازوں سے پریشان ہو کر سچائی ظاہر کرنے کی ٹھانی تو چودھرائن نے تسنیم کو اپنے پاس رکھ کر مجھے اس کو ٹھڑی میں ڈلوا دیا۔ میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکوں۔ ہاں، کبھی کبھار کسی ملازم کے ساتھ باہر نکلنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک بار میری ملاقات چھوٹے چودھری سے ہو گئی۔ اس وقت اتفاق سے ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے ساری حقیقت چھوٹے چودھری کو بتا دی، لیکن سارے حقائق سے واقف ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود خود تسنیم کی فکر تھی۔ مجھے اعتراف سے وہ بہت عظیم انسان تھے اور میں نے اپنی خود غرضی کے ہاتھوں انہیں پھنسا دیا۔ پھر چودھرائن تو ہمیشہ سے ان کے خلاف تھیں۔ چودھری صاحب خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کئی مہینوں کے بعد ایسی ہی میری ملاقات چودھری جی سے ہوئی، تب انہوں نے مجھے وہ خط دیا جو تسنیم نے پہلے آپ کے والد کو دینے کی کوشش کی تھی اور پھر آپ تک پہنچا۔ مجھے معاف کر دیں چھوٹی بی بی، میں صرف چودھری جی کا ہی نہیں آپ کا بھی گناہ گار ہوں۔ ماما کیا کہہ سکتی تھی، اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہ بچا تھا۔ تسنیم کا باپ یکدم ہچکیاں لے کر رونے لگا تھا۔ ماما اب تک کھڑی ہوئی تھی، وہ چند قدم آگے بڑھی اور بوڑھے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مت روئیں، ان کی قسمت میں یہی تھا، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ میں چلتی ہوں، تسنیم نے بتایا۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ بیٹی مجھے اس قید سے چھٹکارا دلوا دو، قانون کی سزا خدا کے عذاب سے تو کم ہوگی۔ وہ بوڑھا سا شخص آس بھری نظروں سے ماما کو دیکھ رہا تھا۔ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، واپس جا کر کوشش کروں گی کہ پولیس کو آپ کی اس جعلی قید کے بارے میں اطلاع دے سکوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے
قدموں میں تھکن ہی تھکن محسوس ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جنت بیگم اس کے باپ کی موت کی ذمہ دار ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس شخص کو قید کر کے سچ کو چھپا کر قانون کی مجرم بھی بن رہی ہیں۔ وہ اس کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ یہ خیال ہر دوسرے خیال سے زیادہ مایوس کن تھا۔ اسی مایوسی کے زیر سایہ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، 2-3 بار دروازے کو دھکیلا اور یکدم اس پر انکشاف ہوا کہ دروازہ باہر سے مقفل کیا جا چکا تھا۔ ماوا نے ہراساں ہو کر دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔